बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लंदन में 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल का केस, जज ने केस का फैसला सुना दिया है। सारा के वालिद सौतेली मां को उम्र कैद जबकि चचा को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हसीब अरसलान डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, फैसला सुना दिया गया है आज? जी आमिर, बिल्कुल। इस फैसले का न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी बच्चों से प्यार करने वाले लोग जो हैं वो उनको इंतजार था कि एक बड़ा होलनाक किस्म का वाकया पेश आया गुज़श्ते साल अगस्त में, और आज इनका तफसीली फैसला जो है वो सुना दिया गया है। जो वालिद हैं बच्ची के, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और मिनिमम टर्म जो है वो 40 ईयर्स रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सजा है बरतानिया की तारीख में कि मिनिमम जो टर्म लाइफ होता है उसको 20 से 25 साल रखा जाता है। और उसमें यह भी शर्त रखी गई है कि 40 साल के बाद भी जो एक जूरी होगी वो फैसला करेगी कि उनको पे रोल पे रिहा किया जाएगा, अगर रिहा किया जाएगा, और उसके बाद भी उनको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। इसी तरह जो उसकी सौतेली वालदा है बिनिश बतूल, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 33 साल कम से कम उनको जेल में रहना होगा, और उसके बाद जो है कमेटी फैसला करेगी कि उनको रिहा किया जाए या ना। और उसके बाद जो चचा है उन पे कत्ल का इल्जाम तो साबित नहीं हो सका, लेकिन कत्ल से ना रोकने के जुर्म में उनको भी कम से कम 16 साल की जो सजा है वो सुनाई गई है। और जज जो है उनके बड़े हार्ट ब्रेकिंग से रिमार्क्स थे जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था। कमरा अदालत में जितने लोग थे हर आंख जो है वो अश्कबार थी, और जज ने कहा कि मैं तफसीली तौर पे ये बड़ा तकलीफ दे अमल है, लेकिन उसके बावजूद मैं जितने इवेंट्स और हैपनिंग्स हुए हैं सारे वाक़े में मैं उनको तफसील बयान करना चाहता हूँ। और जज ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी तफसील जो है वो बयान की, वो तफसील भी बयान की जज ने। हसीब अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में रुकावटें काबिले अफसोस हैं। मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में रुकावटें डाली जाती हैं। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। इससे पहले भी यूनान में कश्ती हादसे में बहुत से पाकिस्तानी जान बहक हो गए थे। बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जुलाई 2023 में भी हुआ था, जिसमें आपको याद होगा तकरीबन 260 पाकिस्तानी इसी जगह यूनान में कश्ती में डूब गए थे और सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह चंद दिन में जो मुतल्लिका जो वज़रा हैं और सेक्रेटरीज़, उनकी मैं मीटिंग बुला रहा हूँ। उसमें स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले वनडे में आमने सामने हैं। ओपनर्स के आउट होने पर प्रोटीज की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार है। 4 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं। रियान 36 और टोनी दा जोर्जी 33 रन बनाकर आउट हुए हैं, जबकि वेन डॉसन 8 और ट्रस्टन स्टब्स 1 रन बनाकर ही चलते बने। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने 4 विकेटें हासिल की हैं। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए हैं। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस एक्ट बन चुका है, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमारा मुतालिबा तस्लीम ना किया गया तो फैसला ईवानों में नहीं मैदानों में होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदारिस का तरमीमी बिल पेश नहीं होगा। उस वक्त कोई तरमीम नहीं हो सकती। नया बिल बाद में लाना चाहे तो लाया जा सकता है। एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। लेकिन चूंकि एक्ट बन चुका है, लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बात होगी। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अमेरिका को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल देने का हक हासिल नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम से महज मुंसलिक नहीं होगी, महज दाखाना नहीं होगा, बल्कि दीनी मदारस के अंदर मुदाखलात का रास्ता भी आप निकाल रहे हैं। आप आज नहीं 100 साल तक रजिस्ट्रेशन न करें और न करें
خدا کی قسم دینی مدرسہ زندہ رہے گا، برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بینک اکاؤنٹ نہ کھولیں ہمارے، انشاءاللہ پیسے آئیں گے، لیکن خدا کے لیے خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کے نظام کو برباد نہ کیجیے، حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ صدر مملکت کا 28 اکتوبر کا اعتراض مشترکہ اجلاس میں نہیں لایا گیا۔ پہلی بار بل پاس ہونے پر صدر کے دستخط سے قانون بنتا ہے۔ صدر مملکت بل واپس بھیج دیں تو مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جاتا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں بل دوبارہ پاس ہو جائے تو صدر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی بات درست ہے، اس صورت میں صدر مملکت کا دوبارہ اعتراض کا یا نہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 10 دن کے اندر اندر اس کو یا سینڈ کر دیں گے، 11ویں دن وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا اس ڈیمنگ کلوز کی وجہ سے، جس پہ ہم کہتے ہیں the law has been deemed to be been passed۔ تو یہ وہ پوری سکیم ہے۔ اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ ہے کہ ایک دفعہ جب آرٹیکل 75 کک ان ہو گیا، یعنی کہ وہ شروع ہو گیا پروسیس، تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اس ہاؤس میں آ کے جوائنٹ سیٹنگ میں اس کو امینڈمنٹس یا بغیر امینڈمنٹس کے پاس کر دیا جاتا۔ ملکی حالات پر شیر افضل مروت کی ایوان کی مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، جب تک سیاسی جماعتوں کے TORs طے نہیں ہوتے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ کل خواجہ صاحب کا بیان آیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے پہل کرے، لگتا ہے اسمبلی میں سوتنیں لڑ رہی ہیں۔ خواجہ صاحب کا احترام ہے مگر ان کی زبان آگ اگلتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں؟ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ TORs ڈسکس ہی نہ کریں۔ اس ایوان میں آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، کہیں سوتنیں آپس میں لڑ رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ اور کل خواجہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی PTI کو پہل کرنی پڑے گی، ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف، ہمارے خان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے اچھی شروعات کی، علی محمد خان نے بھی اچھی باتیں کی۔ ہم نے کبھی سیاسی ورکر کو نہیں کہا کہ مخالف دشمن ہے۔ پتھر مارو، کنٹینر کے اوپر سے صدا لگائی جاتی ہے کہ حملہ کر دو، چور ڈاکو کی گردان ہوتی تھی۔ شیر افضل مروت صاحب نے بڑی اچھی شروعات کی، بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے کبھی ہم نے اپنے سیاسی ورکر کو نہیں کہا تھا کہ یہ دشمن ہے، اس کو پتھر مارو۔ کنٹینر کے اوپر سے صدا لگائی جاتی تھی کہ آؤ حملہ کر دو، اور وہاں پہ جو چور ڈاکو کی گردان تھی، تو کیا ہم اس زبان میں جواب نہیں دے سکتے تھے؟ ہمیں منع کیا گیا۔ ہم نے سیاسی مخالفتیں گھر کے اندر دیکھی ہیں، نسل در نسل دیکھی ہیں، مگر یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وزیر اعظم کو گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے باہر نکالو وزیر اعظم ہاؤس سے۔ کبھی کسی کو تو کر کے نہیں بلایا۔ بانی چیئرمین PTI کو بھی بلاتے تھے تو خاص صاحب کہہ کے بلاتے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا معاملات محبت اور پیار سے بڑھتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ مذاکرات کی باضابطہ شروعات نہیں ہوئی، بات چیت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آپ بار بار اسلام آباد پر حملہ کرتے ہیں۔ چیزیں محبت سے اور پیار سے بڑھتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں بڑھتی۔ یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں، ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی، اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں۔ ہماری اس جنگ کے اندر نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے نا، پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کی بات کو خواجہ آصف نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ یہ کوئی غیر اہم یا معمولی بات نہیں، ہم ہر ایشو پر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔
6 ہفتے پہلے وزیر اعظم نے مذاکرات کی بات کی. عمر ایوب نے جن الفاظ میں جواب دیا شیر افضل کو معلوم ہوگا. براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور MQM وفد کی میڈیا ٹاک جاری ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت جناب مقبول بھائی صاحب کے ساتھ، خالد مقبول صاحب، صدیقی صاحب کے ساتھ، ان کے رفقا گورنر سندھ جناب ٹیسوری صاحب، ہمارے محترم بھائی فاروق ستار صاحب، امین الحق صاحب، ہمارے کولیگز بھی ہیں، ہمارے پرانے رفقا بھی ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. میں سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی یہاں تشریف آوری ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. کچھ گفتگو ہوئی ہے. میرے خیال میں خالد مقبول صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پر اپنا اظہار خیال فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجود صحافی حضرات، کیمرہ مین، اس سردی میں آپ سب موجود ہیں، بہت بہت شکریہ. ویسے تو ہم مولانا صاحب کے پاس ہر دور میں آتے رہے ہیں اور ہمارے درمیان سیاسی طور پہ بھی اور ذاتی طور پہ بھی ہمیشہ ہی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. بڑے اہم اور نازک وقت میں بھی ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی رہی ہے. جو موجودہ صورتحال تھی، جو ابھی موجودہ 26ویں ترمیم کے اوپر ہم سب کے اپنے اپنے موقف تھے، تو ہم نے آج ہمیں یہ موقع ملا کہ اس حوالے سے مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کے موقف کو سمجھنے کی ہم نے اور قریب سے آ کے کوشش کی ہے. ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے. ہمارے درمیان بھی گفتگو رہے گی اور جہاں جہاں حکومت سے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے جتنا ہم نے ان کا موقف آج سمجھا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ ذہنی ہم آہنگی، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایسی سیاسی جماعتیں کہ جن کی جڑیں عوام میں ہوں، ان کے ساتھ تو صرف مکالمہ ہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ان کے بہت سارے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملی ہے. اس میں بڑی دلیل تھی اور یہ بات آگے چل کے ہم اور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں متحدہ قومی موومنٹ کی اس قیادت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کو سنا اور تسلی کے ساتھ سنا. جہاں تک 26ویں ترمیمی بل کا تعلق ہے، وہ تو اتفاق رائے سے پاس بھی ہو چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. لیکن جو دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو، تو ہماری نظر میں چونکہ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید اصلاح کی ضرورت ہے یا کچھ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، تو گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی تو حکومت جو ہے کوئی ترمیم لا سکتی ہے. پارلیمنٹ موجود ہے، تو اس وقت جو ایک عمل مکمل ہو چکا ہے اس کو مکمل تسلیم کیا جائے. تو یہ موقف ہم نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا. آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور میں کہ وہ ہماری گفتگو کو ہمارے دلائل کی روشنی میں اپنے فورم پہ لے جائیں، حکومتی فورم پہ لے جائیں اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے اس موقف کو تسلیم کر لیں تاکہ کسی قسم کے سیاسی تنازع سے ہم ملک کو تحفظ دے سکیں. جی آج ہمیں یہ بھی موقع ملا ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو اگر استحکام دینا ہے تو اس کو پائے پہ تو کھڑا کریں، جو وہ ستونوں پہ تو کھڑا کریں جس کے ذریعے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. تو جو بنیادی جمہوریت ہے، 3rd tier آف گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ ہم نے مولانا صاحب کو دیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس کو دیکھیں بھی
اگر ہم اور یہ اس پہ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آگے مل کے اس کو بھی ایوان میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. یہی ایک ایسا نقطہ ہے اور یہی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم جمہوریت کے ادوار میں بنیادی جمہوریت اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. آج بہت زبردست ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل پہ بھی ہوئی ہے جس سے پاکستان کے عوام کے درمیان ذہنی ہمانگی کے لیے اور جو مختلف سیاسی عقائد، مختلف سیاسی نظریے اور جماعتیں ہیں ان کے درمیان تمام تر اختلافات کے باوجود گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. ایم کیو ایم کی طرف سے جو ان کی ترامیم کے حوالے سے تجاویز تھیں، جس طرح 26ویں ترمیم میں اگر یہ ترمیم پاس نہیں سموئی گئی تب بھی اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ رکاوٹ نہیں بنی. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات دینی مدارس کے بل اور ایکٹ کے حوالے سے بھی اس میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بات رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ایم کیو ایم نے قربانی دی ہے اور اس کو سموئے بغیر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ایکٹ کو بھی تسلیم کیا ہے، تو ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں اور ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے اس کو نوٹیفیکیشن کریں. بعد میں ہم بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، دنیا ہے، گفتگو ہوتی رہے گی. میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مدارس کو بات حکومت کہہ رہی ہے وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے. بہت بہت شکریہ. دنوں بھی کچھ علماء کے جو تحفظات تھے یا وہ بھی سنے، مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی، تو مولانا صاحب کے جو مدارس کے حوالے سے آپ مکمل حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اس دن بھی کیونکہ علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے نقطہ نگاہ کو سنیں تو ہم جا کے سنا تھا. آج ہم خود آئے ہیں، مولانا صاحب کا نقطہ نگاہ کو کسی طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے اور ان کی گفتگو میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا بڑی دلیل ہے اور اس دلیل کو لے کے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے یقیناً حکومت سے اس حوالے سے رابطے تو ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، حکومت کا اس میں کیا موقف ہے اور اگر اس پہ تھوڑی تاخیر ہوتی ہے کس قسم کی آئینی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ہم کوئی غلط مثالیں، غلط نظائر قائم نہیں کرنا چاہتے. اگر آج ہم نے قانون اور ضابطے کے حوالے سے اور جس طرح کے جناب اسپیکر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے اس کے تحت یہ ایکٹ بن چکا ہے، اگر آج ہم ایکٹ بننے کے باوجود اس کو کسی بحث میں الجھاتے ہیں، کسی نئی تجویز کو اس پہ لاتے ہیں، تو پھر ایک ایسی مثال قائم ہو جائے گی کہ آنے والے وقت میں ہر ایک کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. لہٰذا آئین اور قانون کے ضابطے کے تحت اس کو مزید نہ الجھایا جائے، اس کو حل کر دیا جائے، اور جب وہ حل ہو جاتا ہے تو ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، بات چیت ہے، گفتگو ہے، جو تجویز آپ لائیں گے یا ہم لائیں گے اس پر بات ہو سکے. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے دونوں طرف کا موقف سن لیا ہے، آپ کے خیال میں کس کے موقف میں وزن ہے اور جناب؟ کس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی اپنی پوری ٹیم تھی، ان کے بھی ساتھ بھی وفاق کے لوگ ہیں، ہم کے دونوں نقطہ نظر کو سمجھا. آج ایک طرف سنا تھا، آج دوسری طرف سن لیا. میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کے گفتگو میں اور ان کے نقطہ نظر میں بڑی دلیل موجود ہے، جس دونوں دلیلوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. راستہ نکل جائے گا. بہت مضبوط گفتگو کی ہے مولانا صاحب نے آج. اچھا مولانا صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں. مجھے دیکھیے جس بات کے حوالے سے مجھ تک کوئی بات نہ پہنچی ہو میں اس پر کیسے تبصرہ کر سکتا ہوں. حضرت مدارس کے حوالے سے اگر یہ بل نہیں پاس ہوتا اور آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگی احتجاج؟ میرے خیال میں بل پاس ہو چکا ہے. اگر نہیں، اگر کیا سوال ہے؟ اب تو اگر ختم ہو گیا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح ہو چکا ہے، صرف رخصتی باقی ہے. آپ سمجھیں بات. اگر رخصتی نہیں ہوتی تو آپ سڑکوں پہ آتے